हैकल सुलेमानी इमारत में मौजूद ताबूत सकीना मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस संदूक जिसमें पैगंबरों और आसमान से मंसूब नवादरात रखी गई थीं, यहूदियों की नापाक साजिश और शैतानी जहन की कारस्तानी। जब उन्होंने उसे चुराने की कोशिश की और फिर एक ईमान अफरोज़ कहानी जिस पर यकीनन आप फ़ख्र करेंगे। हैकल सुलेमानी। आसमानी किताब तौरात के मुताबिक हैकल सुलेमानी मुहासरा यरूशलेम 587 कब्ल मसीह के बाद नबूकदनस्र के तबाह करने से पहले पास्तानी यरूशलेम के बैत हमकदश में वाक़ था और फिर हैकल दोम ने 6ठी सदी कब्ल मसीह में उसकी जगह ले ली थी। हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना का जिक्र मज़हबी तारीख़ के हवाले से बकसरत सुनने को मिलता है, मगर इसमें सच्चाई का इल्म बहुत कम है। जब बनी इसराइल फ़िरौन से निजात पाकर फ़लस्तीन चले आए थे तो उन्होंने अरब की सरज़मीन पर अपना बसेरा कर लिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी। ताबूत सकीना के मुतालिक बताया जाता है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था और उनकी निस्बत से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। तारीख़ के मुताबिक जब ये ताबूत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास था तो इसमें लोहे कुरानी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी मौजूद था और तौरात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कुर्ता और कोहे सीना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई तख्तियाँ और वो बर्तन भी थे जिनमें आसमानों से मनोसलवा उतरा करता था। इसराइली इस ताबूत को अपने किबले के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तारीख़ के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत सकीना को महफूज रखने के लिए एक इमारत के क़याम का हुक्म दिया और फिर ये इमारत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जन्नात की मदद से तामीर की गई और इस इमारत को हैकल सुलेमानी का नाम दे दिया गया। ताबूत सकीना इस इमारत में अहले बाबुल के हमले तक महफूज रहा। फिर ये भी सुनने में आया कि उसे अहले बाबुल अपने साथ ले गए, जबकि ये भी कहा जाने लगा कि उस ताबूत सकीना को आसमानों पर उठा लिया गया था। इस वाक़े के बाद बनी इसराइल ने इस इमारत को दोबारा तामीर किया तो उसके बाद रोमियों ने इस पर दोबारा हमला करके उसे तबाह बर्बाद कर दिया और इसकी जगह एक कलीसा की तामीर कर दी गई। लेकिन बाद अज़ा जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरज़मीन को फ़तह किया तो उस कलीसा से कुछ दूर ठहर कर दुआ फरमाई और उस कलीसा की जगह इंतहाई मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की तामीर की गई। अब मसला ये है कि यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा तामीर की गई वहाँ उनकी इबादत का वाक़े थी, जबकि मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुक़द्दस समझते हैं। लेकिन यहूदी मुसलसल बज़िद हैं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह दोबारा हैकल सुलेमानी की बुनियाद रखी जाए। वो हैकल की एक पसमानदा दीवार में मौजूद एक दरवाज़े के मुतालिक क़यासराइयाँ कहते रहते हैं कि ये क़यामत से कबल उनके मसीहा दज्जाल के दाखिली रास्ते का दरवाज़ा है और उनका निजात दहिंदा इसी दरवाज़े से उन तक पहुँचेगा। हैकल सुलेमानी में मौजूद ताबूत सकीना अब इस दुनिया में मौजूद है या आसमानों पर उठा लिया गया है? इस सवाल का जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं, मगर यहूदी अपनी पूरी कोशिशों से इसे तलाश करने में लगे हुए हैं क्योंकि वो उसे अपने निजात दहिंदा काने दज्जाल से मंसूब करते हैं ताकि उस ताबूत को उसे तोहफ़तन पेश करके उसकी खुशनुदी हासिल की जा सके। दुनिया भर के माहिर अर्ज़ियात शब व रोज़ उसकी तलाश में सरगर्दा हैं और यहूदी भी बेदरेग उसे पाने के लिए सरमाया खर्च कर रहे हैं। जब जब ये ताबूत यहूदियों के कब्ज़े में रहा वो ख़ुद को दुनिया के बहादुर तरीन सूरमा समझते रहे और हर जंग में इस ताबूत को अपने साथ ले जाते थे, उसे अपने सामने रखते ताकि उसकी बरकत और रूहानी ताकत से वो दुश्मन पर काबू पा सकें। और ये भी सच है कि वो उसी की वजह से बहुत सी जंगें जीत चुके थे। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तहवील में आते ही उसकी हिफाजत के लिए जो इमारत तामीर की गई उसकी तामीर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूँकि जन्नात से भी काम लिया था इसीलिए उसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया था। उसमें मौजूद मुक़द्दस अशिया की अहमियत के पेश नज़र
اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کان دجال کے ظہور کے ساتھ ہی دوبارہ ظاہر ہو جائے اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام استعمال کریں۔ لیکن یہ بھی کیا سرائیاں ہیں کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ اس تابوت کو اپنے ساتھ لائے گا تاکہ یہودیوں کی چالوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس طرح کی اور بہت کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں، مگر ان میں کس حد تک سچائی ہے اس سے تو ہر بندہ بے خبر ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی اس حقیقت کو نہیں جانتا۔ تو دوستو، ہیکل سلیمانی کے حوالے سے کچھ پس منظر بتا دینا مناسب تھا تاکہ کہانی سننے کے دوران آپ سب کو یہودیوں کے مذموم عزائم کا مقصد اچھی طرح سمجھنے میں آسانی ہو پائے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ یہ ایک بالکل گول ہال نما کمرہ تھا جس کے درمیان سرخ سنگ مرمر کی ایک بڑی سی گول میز پر نہایت دیدہ زیب اور خوبصورت عمارت کا ماڈل موجود تھا، جو کہ انتہائی چمکدار شیشے کے باکس میں رکھا ہوا تھا۔ وہ ماڈل اتنی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا کہ جسے دیکھ کر بنانے والے کی مہارت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ یہ عمارت ہیکل سلیمانی تھی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود اپنی نگرانی میں جنات کی مدد سے تعمیر کروایا تھا، اور اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ یہ عمارت بھی اسی کی حفاظت کے پیش نظر بنائی گئی تھی۔ اس عمارت کو وہاں کے مسلمان اپنی انتہائی مقدس ترین جگہوں میں شمار کرتے تھے۔ عمارت کے ماڈل میں جو صدر دروازہ دکھائی دے رہا تھا، اس کے باہر پیشانی پر جلی حروف میں ہیکل سلیمانی کے الفاظ چمک رہے تھے۔ اس میں رکھے تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، وہ برتن جن میں من و سلوہ اترا کرتا تھا، لوح قرآنی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کرتا اور تورات کے انتہائی قیمتی نسخے رکھے ہوئے تھے، اور یہودی اس تابوت کو حاصل کرنے کے لیے دن رات کوششوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن انہیں ابھی تک کامیابی حاصل نہ ہو پائی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جاتا ہے لیکن ہیرا پھیری سے باز نہیں آتا۔ اسی طرح اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہونے کے باوجود یہودی پھر بھی اسی طاق میں لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طور یہ تابوت سکینہ انہیں حاصل ہو جائے۔ سکینہ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس تابوت کو پانے سے جو خوشی، اطمینان و سکون حاصل ہوتا تھا، اسے لفظوں میں بیان کرنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اس وقت یہودی تنظیم کے انتہائی شاطر دماغ اس ہال میں موجود تھے۔ وہ اس ماڈل کے گرد رکھی کرسیوں پر براجمان تھے اور ان کے جسموں پر فوجی وردیاں تھیں۔ ان کے سپاٹ چہروں سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ یہ 4 افراد تھے، لیکن ہر فرد کا ذہن 10 شاطر اور ذہین افراد کے دماغوں پر بھاری تھا۔ ان افراد کو ان کی یہودی تنظیم نے ہیکل سلیمانی کی عمارت سے تابوت سکینہ کو چرانے کا مشن سونپا تھا۔ گو کہ یہ لوگ پہلے بھی اپنے ناپاک ارادوں میں بری طرح ناکام ہو چکے تھے، لیکن اس بار انہوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد ان 4 کا انتخاب کیا تھا۔ یہ 4 افراد تھے تو یہودی نسل سے ہی، مگر ان 4 کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان 4 کو دنیا بھر کی سہولتوں کے علاوہ بے شمار دولت پہلے سے ہی دے دی گئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ایسا کرنے والے ان کی کارکردگی سے 100% مطمئن ہیں۔ گو کہ وہ اس مقدس تابوت سکینہ کو ہر حال میں حاصل کر کے ہی رہیں گے، اور یہ بات اب ان 4 افراد کے لیے بھی ایک چیلنج بن چکی تھی۔ جن لوگوں نے مشن مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اتنی آسائشوں کے ساتھ بے شمار دولت بھی ایڈوانس ادا کر دی ہے، تو اب انہوں نے بھی یہ ٹھان لیا تھا کہ چاہے اس بار اس مشن میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وہ اس مشن کو ہر حال میں مکمل کر کے دکھائیں گے اور اس کے عوض ملنے والی دولت کسی طور پر واپس نہیں کریں گے۔ سچ کہتے ہیں کہ جس نے ایک بار آسائشیں اور دولت دیکھ لی ہو اور ان کا مزہ چکھ لیا ہو تو پھر اسے واپس کرنے کا بھلا کس کا جی چاہے گا۔ ان 4 میں کیپٹن بارک، میجر جرشوم، بریگیڈیئر بونیم اور بریگیڈیئر ایلڈ شامل تھے۔ یہ 4 ہی اپنی اپنی فیلڈ کے منجے ہوئے تجربے کار افسر تھے۔ ان سب کے چہرے چلا چلا کر بتا رہے تھے کہ وہ 4 پکے سور ہیں۔ باس، عمارت جس انداز سے بنائی گئی ہے اس کے مطابق تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس میں کسی طور بھی بغیر سرد دروازے کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ کیپٹن بارک نے بڑے غور سے ماڈل کا جائزہ لیتے ہوئے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔
تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اگر اس میں داخل ہونا اتنا آسان ہوتا تو کیا ہمیں اتنی دولت بغیر ہاتھ پیر ہلائے پہلے سے ہی ادا کر دی جاتی؟ بریگیڈیئر بونیم نے سگار کا کش لگاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ادھیڑ عمر شخص تھا جس کے کنپٹیوں کے بال تمام تقریباً سفید ہو چکے تھے اور اس کی آنکھوں میں کوبرا سانپ کی سی چمک تھی۔ چہرے مہرے سے تو وہ پورا خبیث لگ رہا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا سر، یہ مشن اتنا آسان نہیں ہے کہ جسے مکمل کرنے کے لیے تمام یہودی تنظیموں نے سر توڑ بازی لگا دی ہے، مگر پھر بھی انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اسی لیے اس میں گھسنے کے لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کوئی ٹھوس پلان بنانا ہوگا، اور اگر مسلمانوں کو رتی برابر بھی ہمارے ارادوں کی بھنک پڑ گئی تو وہ ہمیں مار کر ہمارا گوشت پالتو کتوں کے آگے پھینک دیں گے۔ میجر جرشوم نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ درمیانی عمر کا انتہائی گھٹی ہوئی جسامت کا شخص تھا جس کے دائیں گال پر پیدائشی سفید رنگ کا سکے برابر نشان تھا، جس پر بورے بال انتہائی برے لگ رہے تھے۔ اپنے چوڑے چہرے کے بنا پر وہ کافی منحوس سا لگ رہا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، اب ہمیں اپنی عزت بچانے کے ساتھ ساتھ اس مشن کو بھی ہر حال میں پورا کرنا ہے، ورنہ پھر ہمیں یہ فیلڈ چھوڑ کر کسی دور دراز علاقوں میں جا کر پولٹری فارم بنا کر باقاعدہ زندگی بسر کرنی ہوگی۔ بریگیڈیئر ایلڈ نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس ٹیم کا سربراہ ہے۔ ویسے بھی اس کا چہرہ دوسروں کے نسبت زیادہ منحوس اور لانتی تھا۔ اس کی آنکھ ایک دوسری آنکھ کی نسبت چھوٹی تھی اور ایک نظر میں دیکھنے پر تو اس کا چہرہ بڑا بھیانک سا لگ رہا تھا۔ خیر، یہ تو چاروں کا حدود اربا بتایا گیا ہے۔ ویسے تو سب یہودی ہی نحوست لیے ہوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ دوستو، مسلمان چاہے کتنے بھی کمزور دکھائی دیتے ہوں، لیکن جسے وہ اپنا خدا مانتے ہیں اور انہوں نے اسے دیکھا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے ہونے پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ ایسی باتوں پر ہر وقت کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اسی لیے ایک بات ذہن نشین کر لو کہ زندگی میں صرف ایماندار اور مومن بندوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بریگیڈیئر بونیم نے خالی خالی نظروں سے بڑبڑانے کے انداز میں ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ لیکن باس، جب ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں تو یہ لوگ ہمارے جدید سسٹم کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میجر جرشوم نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی بات سن کر کہا۔ جسے موت کا ڈر نہ ہو وہ ہر قسم کے جدید سسٹم سے بھڑ جاتے ہیں، اسی لیے بہرحال جیسے بھی ہو ہمیں پوری طرح چوکنا رہنا ہوگا۔ بریگیڈیئر بونیم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خبردار کیا۔ اوکے باس، اب ہمیں فائنل ڈسکشن کر کے اپنی تمام تر توجہ اس نوبل کاز پر دینی ہوگی، تاکہ اس سے پہلے کہ ان مسلمانوں کو ہمارے ارادوں کا علم ہو، ہم اپنے ٹارگٹ تک رسائی حاصل کر سکے۔ کیپٹن بارک، جو کافی دیر سے خاموشی سے ان کی گفتگو سنتا جا رہا تھا، وہ اچانک بول پڑا۔ اس کی بات سنتے ہی سب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بریگیڈیئر بونیم کی طرف دھیان لگایا اور انہیں اپنی جانب دیکھتے پا کر بونیم نے میز کی دراز سے بڑا سا نقشہ نکال کر میز پر بچھا دیا۔ یہ عمارت کے اندر کے تمام راستوں کی نشاندہی کرنے والا نقشہ تھا جو انہوں نے ایک پرائیویٹ جاسوس کو بھاری معاوضہ ادا کر کے حاصل کیا تھا، اور اس جاسوس نے انہیں اپنا نام ظاہر نہ کرنے کا وعدہ لے کر ان سے بھاری رقم لی تھی، اور اتنا پیسہ لیتے ہی اس نے اس شہر سے کسی اور شہر کا رخ کر لیا اور ایک دیہات میں جا کر چھوٹا سا کاٹیج لے کر اس میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اس کی چونکہ مالی حالت پتلی تھی، اسی لیے اس نے بھی پیسے کے لالچ میں یہ نقشہ بھاری رقم لے کر ان کے حوالے کر دیا تھا اور خود ایک گمنامی کی زندگی گزارنے لگا۔ کافی دیر تک نقشہ کھولے اس پر توجہ مرکوز کرے سب آپس میں بات چیت میں مصروف تھے۔ نقشے کے مطابق تو اس میں داخلے کا مین دروازہ ہی تھا، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا راستہ بھی تھا جہاں سے اس عمارت کے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا، اور وہ تھا اس عمارت میں جانے والی مین گٹر لائن کا راستہ، جس میں تقریباً 2.5 فٹ گٹر کا پائپ اندر سے باہر کی جانب آ کر شہر بھر کی مین گٹر لائن میں پہنچتا تھا۔ اس پائپ لائن کے ذریعے کوشش کر کے اندر جایا جا سکتا تھا، لیکن اس دوران انہیں یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں اس گٹر لائن پر کوئی ایسا سسٹم انسٹال نہ کیا گیا ہو
کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی اس کے ذریعے اندر تک رسائی حاصل کرنا چاہے تو عمارت کی سیکیورٹی کو فوری پتہ چل جائے اور وہ مردہ کینچوؤں کی طرح دھر لیے جائیں۔ باس، ابھی تو یہ سب مفروضے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہ ہو سکتا ہے کہ اندر جانے والے راستے پر صرف عام سی جالی نصب کر رکھی ہو جسے ہم بڑی آسانی سے ایک کٹر کی مدد سے کاٹ سکتے ہیں۔ میجر جرشوم نے ان کے وسوسے دور کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سب سر ہلانے لگے اور پھر کچھ دیر تک مزید بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے میٹنگ برخاست کی اور سب وہاں سے اٹھ کر ہال سے باہر نکلتے چلے گئے۔ رات کی تاریکی میں 4 سائے چرمے لباسوں میں ملبوس بڑی خاموشی سے اس عمارت کے اندر جانے والی گٹر لائن کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے چلنے کا انداز یوں تھا جیسے بلی اپنے شکار کی جانب دبے قدموں سے بڑھتی ہے۔ گٹر لائن کی طرف جانے والے راستے پر کوئی پہرے دار دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ بے حد محتاط انداز میں آس پاس دیکھتے ہوئے آگے قدم بڑھا رہے تھے۔ یہ چاروں بریگیڈیئر بونیم، بریگیڈیئر ایلڈ، میجر جرشوم اور کیپٹن بارک تھے، جو اپنے مذموم پلان کے مطابق اس وقت ہیکل سلیمانی عمارت کے اندر جانے کے لیے کافی بے تاب تھے۔